बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ख़ास तौर पे ऐसी इमारतें, ऐसी ज़मीनें जिस पर कब्ज़ा किया गया या ऐसी गैर कानूनी तामीरात जिनकी वजह से कराची का हुस्न बिगड़ गया, मास्टर प्लान तब्दील हो गया और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप्स लेने पड़े कि कराची रजिस्ट्री में कराची को खूबसूरत बनाने के लिए बाकायदा एक केस चलाया गया। अब 15 दिन की मोहलत दी गई है जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें, और ख़ास तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, SBC और दीगर इदारों को, कि वो तजावुज़ात का खात्मा करें। तमाम वो इमारतें जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई उन सबको गिराया जाएगा। ख़ास तौर पर सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर जितनी इमारतें आती हैं वो तमाम मुनहदम कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी है, इमारतें गिराई भी जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर ये इमारतें कैसे तामीर हो गई? रातों रात तो ये इमारतें तामीर हुई नहीं, बाकायदा किसी न किसी माफिया, किसी न किसी प्लानिंग के तहत इन इमारतों को तामीर किया गया। वो बेचारे लोग जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक अपने सर पे छत ढूंढने के लिए इन इमारतों में रिहाइश पजीर थे, रातों रात वो खुले आसमानों तले आ गए। इसी हवाले से आज डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना था कि सरकारी जमीनों पर कब्जे का जिम्मेदार सरकारी महकमे हैं। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो सरकारी ज़मीनें जिन पर कब्जा हुआ या वो इमारतें जो गैर कानूनी तामीर की गई, वो सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं उनकी मिली भगत के बगैर ये इमारतें तामीर नहीं हो सकती थी। उनका ये कहना था कि शहर में पैसे लेकर तामीरात कराई गई, मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। मेयर को ना तो कोई इख्तियार दिया गया है और ना ही कोई फोर्स। सुप्रीम कोर्ट से अपील है तजावुज़ात की सरपरस्ती करने वाले अफसरान और सियासी शख्सियात के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, ये जो सरकारी इमारतें और सरकारी जमीनों पे कब्जे का मामला है, इनके हवाले से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपका ये कहना था कि इनका जो इसकी जिम्मेदारी है वो जाहिर सी बात है सरकारी इदारों और ऐसे लोगों पर आती है जो इन महकमों में काम करते हैं। सर, क्या कहते हैं? पहले तो आपका मौक़िफ़ जान लेते हैं, फिर आपसे सवाल करूंगा। देखिए, हमारा इसमें कहना ये, हमारा नुक्ता नजर ये है कि ये तमाम इसमें से बहुत सारे तो ऐसी इमारतें हैं जो प्लाजा की शक्ल में हैं, जहां पर किसी बिल्डर ने इसे बनाया, उसके फ्लैट उसने बेचे और अपना करोड़ों रुपए का मुनाफा लेकर चला गया। और इसमें राहत पजीर वो लोग हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो बेचारे छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर और अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए अपनी जगह हासिल की। अच्छा, उन लोगों को ना ही इतना इदराक होता है, ना पता होता है कि ये लीगल जगह है, इलीगल जगह है, लेकिन उन इदारों के अफसरान को और अहलकारों को बखूबी ये अंदाजा था कि ये तामीरात हमारी जमीन पर हो रही है। और न सिर्फ उन्होंने इसमें मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, बल्कि उन्होंने इसमें भारी मुनाफा हासिल किया रिश्वत की शक्ल में और किकबैक की शक्ल में, और ऐसे बेचारे गरीब लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया। हमारा कहना यह है कि इदारे गवर्नमेंट के हैं और अगर इन इदारों के अफसरान व अहलकारों के पास अगर ये गवर्नमेंटल अख्तियारात नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसी लिहाज से हुकूमती ही इस बात की जिम्मेदार हैं और उन्हीं को ये जो बेचारे छतों से महरूम हो जाने वाले लोग हैं उनको मुताबादिल रहाइश का बंदोबस्त करके देना चाहिए। इस वक्त जो वफाक में हुकूमत है जी, PTI की वज़ीर आज़म साहब खुद ये कहते हैं कि वो गरीब लोगों के लिए, बेघरों के लिए 50 लाख मकानात बनाने का इरादा रखते हैं जी। और सिंध में जिनकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका तो नारा ही रोटी कपड़ा और मकान है जी। तो ये तो नए बेघर लोगों को घर देने की बात नहीं हो रही है, ये तो वो कि जिनके पास घर हैं
ان کے گھر جا رہے ہیں. تو اور اس لیے ہماری یہ اپیل ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ پابند کرے وفاقی حکومت کو کہ ان کی زمینوں پر جو بھی ایسی غلط تعمیرات ہیں جی ان کو گرانے سے پہلے ان کے لوگوں کو متبادل جگہ فراہم کریں، اور صوبائی حکومت کو بھی پابند کریں کہ ان کی زمینوں پر جو بھی تعمیرات ہیں جی ان کو وہ اون کرے، اور ان کو گرانے سے پہلے، لوگوں کو بے گھر کرنے سے پہلے ان کو متبادل رہائش فراہم کرے. اور ورنہ یہ تو بڑا وہ ہو جائے گا کہ یہ عزت دار لوگ، یہ سفید پوش لوگ یہ روڈوں پر آ جائیں گے. اور دیکھیں بہت سارے افسران ہیں حکومت سندھ کے جو اربوں روپیہ بنا کر یہاں سے چلے گئے اور ملک سے باہر جا کے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. آپ بخوبی ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے افسران ایسے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بنائے ہیں اور اب یہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ تمام کے تمام چونکہ سرکاری ادارے ہیں، اور اس طرح سے اس میں جو قصور ہے وہ سرکاری اداروں کا ہے، اور سرکاری ادارے درخت گورنمنٹ کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بے گھر نہ کرے، اور بے گھر کرنے سے پہلے ان کے لیے متبادل رہائش کا بندوبست کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کے 5 مہینے پہلے کی بات ہے، لیاقت آباد میں، غریب آباد میں یہ ریلوے ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری ریلوے نے بہت ساری دکانیں اور گھر ڈیمولش کیے. اس میں لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، اور لیکن وہ ابھی تک ملبہ بھی نہیں اٹھائے ہیں. ایسی ڈیمولیشن کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ اس کے بعد وہاں تعمیرات نہ کی جائیں. تو ان اداروں کو یہ بھی پابند کیا جائے کہ بے مقصد کی وہ ان کو اپنا وہ نہ کریں، ڈیمولیشن نہ کریں، پر ایک پلان اور ایک منصوبہ بندی کے تحت بدعتیہ. اور سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے انہیں کہ نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر یہ مضبوط پلان لے کر آئے. اب یہ کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیمولیشن شروع کر دی ہے، اب کیا انہوں نے سوچ کر دی ہے. لیکن بہرحال کراچی میں 55 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں جن میں پہلے ہی لاکھوں لوگ رہائش پذیر ہیں. اب یہ کچی آبادیوں میں اضافہ نہ کریں. جو سفید پوش لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، انہیں اس طرح سے بے گھر نہ کریں. گورنمنٹ کے پاس چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہے، وہ اپنے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بے پناہ اصراف کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے غیر ضروری اخراجات بھی ہیں. تو اپنے ان اخراجات کو کنٹرول کر کے پیسہ ان لوگوں کو رہائش فراہم کرنے کے لیے لگائیں. جی کون نویز جمیل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں یا زمینوں پہ قبضے ہیں، یہ کیا 2016 سے قبل بھی ہوئے ہیں؟ یعنی پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں، اس کے بعد جب آپ حکومت کا حصہ رہے، سندھ حکومت کا 5 سال آپ نے پورے کیے، اس کے بعد مزید 3 سال حصہ رہے. سر کیا اس دوران زمینوں پہ قبضے نہیں ہوئے یا کوئی ایسی غیر قانونی تعمیرات نہیں ہوئی؟ کیا یہ تمام تعمیرات 2015-16 کے بعد کی تعمیرات ہیں؟ دیکھیں 1947 کے بعد قیام پاکستان کے بعد جو بھی پورے جہاں بھی تعمیرات ہوئی ہیں وہ ان اداروں کی ہی ذمہ داری میں آتی ہیں. نہ اس وقت میں کسی کو منع کیا گیا تھا اور نہ کہ بھئی وہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہ لیں. اگر اس وقت بھی کسی نے مجرمانہ غفلت کی ہے تو انہیں اس وقت ان کو بھی سزا ملنا چاہیے. اس وقت بھی اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں اور غریب لوگوں کو فلیٹ بیچ کر اور منافع لے کر چلے گئے ہیں، ان پر بھی ایسے ہی کارروائی ہونی چاہیے جو اس دور میں ہونی چاہیے. اب ہم اس بحث میں پڑھنے کے بجائے دیکھیں جو جرم ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ اس وقت میں کیو یا اس وقت میں کیو، سب کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ان تمام کی ذمہ داری حکومتوں پہ آتی ہے اور برڈن وہی اٹھاتا ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے. حکومت وقت کو اس کو سیٹل کرنا ہے. باقی اس میں جو لوگ شامل ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے وہ اداروں کے لوگ ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے
جس پر حالانکہ ہم تو ایک بہت بڑے آپریشن سے گزرے ہیں، ہمارے ورکرز پر، ہمارے عوامی نمائندوں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مقدمات بنے ہیں، لیکن کسی پر کوئی لینڈ گریونگ کا نہ کیس ہے، نہ کچھ چل رہا ہے، نہ چارج ہے، نہ الزام ہے۔ یہ پرسپشن ہے جو پھیلایا جاتا ہے، اس کو ہم ہر دور میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے، ادارے موجود ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، صوبائی حکومت میں اپوزیشن میں، آج بھی جا کے کوئی اگر کسی پر اگر ایم کیو ایم کے کسی نمائندے پر، تو آج بھی جا کے رپورٹ درج کرا دیں۔ اچھا سر، آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ سر، جو بلدیاتی ادارے ہیں جو پہلے لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں رہے ہیں یا آپ سندھ حکومت کے انڈر میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ بلدیاتی ادارے یا میں نے آپ کو کلیئر کر کے یہ بات کہی ہے کہ وفاق کی زمینوں پر جو قبضے ہوئے ہیں، یا قبضوں سے مراد نہیں ہے، جو ڈیمولیشن کر رہے ہیں، جو تجاوزات صاف کر رہے ہیں، انہیں وفاق ان کو بے گھر ہونے سے بچائے۔ وفاق کے اپنی پالیسی میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دینا ہے نا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جمع پوشی پوری لگا کر اور گھر خریدا ہے۔ اس طرح جو صوبائی حکومت کی زمینوں پر، اس کو صوبائی حکومت فراہم کرے۔ اور جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ جو میئر حیدرآباد ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس نے کل رینجرز سے یہ اپیل کی ہے بار بار حکومت سندھ سے کہنے کے باوجود کہ کے ایم سی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، اسے بچایا جائے، اس لیے کہ ان کے پاس انہوں کے اختیار ہی نہیں دیے ہیں، ان کے پاس پولیس جیسی کوئی فورس نہیں ہے، ان کے پاس چند اہلکار ہیں، وہ اہلکار جاتے ہیں جو یہ قبضہ مافیا ہوتے ہیں، ان کے پاس خود کرائے گئے غملے ہوتے ہیں، وہ بلدیات کے نمائندوں کو مار پیٹ کے بھگا دیتے۔ صوبائی اسمبلی نے خود اینٹی انکروچمنٹ کی پوری ایک پولیس ترتیب دی ہوئی ہے۔ ان کو قانون میں اس قسم کا کوئی قانون پروویژن رکھنا چاہیے کہ اگر میئر کہیں سے انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں بلدیات کی، تو اس کے لیے پولیس پابند ہو۔ میئر دفعہ سے کل آپ نے دیکھا میڈیا میں، میئر نے کہا کہ ہماری کے ایم سی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، رینجرز سے اپیل کی ہے کہ اسے چھڑائیں۔ سر، میئر صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور جو ادارے میرے اختیار میں ہیں میں ان میں جو ہے اپنے اختیار کے حساب سے کام کر رہا ہوں۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ پر 40 کیسز، یعنی میئر کراچی پہ 40 جھوٹے کیسز فائل کیے گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بالکل میئر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں جتنے ادارے ہیں جو ذمہ دار ہے اپنا کراچی میں تعمیر و ترقی کی، وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول کر کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جو کراچی میں سیوریج اور واٹر کی سپلائی اپنا کی سروس کی فراہمی کی ذمہ دار ہے، اس کو واٹر بورڈ کو اس کو انہوں نے صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جو کراچی سے گاربیج اٹھانے کی ذمہ دار اتھارٹی ہے سندھ سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ، اس کو حکومت سندھ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو حکومت میئر کے پاس نہیں ہے، وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ میں کہاں سے، کیا میں چارج پارکنگ سے، کیا میں زو کے ٹکٹ سے کوئی اپنے وہ بڑھا سکتا ہوں، اپنی انکم بڑھا سکتا ہوں؟ کیا ان پیسوں سے شہر تعمیرات ہوتے ہیں؟ وہ کہتے رہتے ہیں، اور ان کی بات میں بڑا وزن ہے، اور یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر عدلیہ کو بھی یقیناً غور کرنا چاہیے، اور پاکستان کے تمام ہی جو بااختیار لوگ ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور حکومت سندھ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ خود 140A کا خلاف ورزی کر کے بلدیاتی ادارے کراچی میں تو نہیں ہے، کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک ہے، پسکنو لاڑکانہ کے میئر نے استعفیٰ دے دیا نا، اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے دیا، سب کو معلوم ہے بے اختیار ہونے کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو اس طرح وہ اختیارات کا استعمال کر کے اور بلدیاتی اداروں کو بے اختیار کر کے کوئی اپنا لوگوں کی خدمت تھوڑی کرے، لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کنور نوید جمیل صاحب، ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن۔ یہاں کو یہ بتاتے چلیں کہ میئر کراچی نے آج یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر اپنے
ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلیز کو جو فنڈز دے گی وہ دراصل آرٹیکل 148 کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی جو بھی فنڈز ہیں وہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے تحت خرچ ہونا چاہیے. ان کے علاوہ اگر جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز یہ فنڈز خرچ کریں گے تو پھر یہ ایک طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی. بہرحال ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے, جس میں گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کی گئی, ساتھ ہی ساتھ 15 ارب ریلیف پیکج کی منظوری بھی دے دی گئی. اور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عوام پر مہنگائی کا پہلے ہی بہت بوجھ ہے, مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. حکومت نے کمر توڑ مہنگائی کی کمر توڑنے کا اعلان کر دیا اور راشن کارڈ کے ذریعے عام عوام کو ریلیف دیا جائے گا. یوٹیلیٹی سٹورز پر ماہانہ 2 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی اور سبسڈی جو ہے وہ جو اشیاء خورونوش ہیں یعنی آٹا, دال, چاول, چینی سمیت دیگر اشیاء پر دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ذرائع کی جانب سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں, ان خبروں کی تردید بھی کی گئی ہے. بہرحال یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو اس حوالے سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ شبر زیدی کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ لمبی چھٹی پر ہیں, ان کی واپسی کا فیصلہ ڈاکٹرز ہی کریں گے. بہرحال ناظرین اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شمیم آرا پنور صاحبہ. السلام علیکم شمیم آرا پنور صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی بہت شکریہ. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ آیا ہے, جو کہ اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت, جس میں عوام کو سبسڈی دینے کی بات کی گئی ہے, یعنی راشن کارڈ کے ذریعے, یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے تقریباً 15 ارب روپے کا پیکج عوام کے لیے دیا گیا ہے. اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی یہ 15 ارب جو پاکستان جو پیکج دیا جا رہا ہے کہ معاشی ٹیم کا ہدف کی مہنگائی کے حوالے سے, تو ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 6 ماہ پہلے بھی انہوں نے 6 ارب کا پیکج دیا تھا عوام کے لیے. تو وہ 6 ارب روپے انہوں نے کہاں خرچ کیے, عوام کو کتنا اس میں سے ریلیف ملا, یہ بھی ان سے پوچھا جائے. اور یہ 15 ارب کا جو ہدف دیا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام کے لیے ناکافی ہے. اور آپ کس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کے تھرو آپ ایک راشن کارڈ وغیرہ کے آپ دیے جائیں گے, کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ پالیسی اور اس طرح عوام کو ریلیف مل سکے گا, کیونکہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن شمیمانہ صاحبہ کم از کم اتنی تو سپورٹ کرنی چاہیے نا, یا جو اچھے اقدامات ہیں ان کی تو کم از کم تائید کرنی چاہیے نا. جی دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں, آج تک جو باتیں پاکستان کے ساتھ کی گئی ہیں, عوام کے ساتھ کی گئی ہیں 16 مہینوں میں, وہ ساری بے سود ثابت ہوئی ہیں. تو اسی بات پر وہ عوام کو یعنی کہ سوائے یو ٹرن کے کچھ نہیں ملا ہے. انہوں کی اپنی یہ بات تھی کہ ہم جیسے اقتدار میں آئیں گے ہم بجلی سستی کریں گے, ہم مہنگائی کو دور کریں گے, ہم روزگار دیں گے, ہم غریبوں کے لیے بڑے بڑے خواب دکھائے. مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام کے ایک دشمن بجٹ پیش کیا گیا اور معاشی عوام کا قتل کیا گیا ہے. یہاں پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی کوئی عوام کے لیے کوئی ایک پالیسی ہے, صرف اعلانات کی حد تک کے. یہ وہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو 6 ماہ پہلے 6 ارب روپے آپ نے جو ایک پیکیج دیا تھا عوام کے حوالے سے, وہ کہاں گئے, کس مد میں گئے, کیا انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال دیا؟ ان کا بھی حساب دیا جائے, کیونکہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان عوام کا پیسہ ہے. تو وہ پیسے ان 6 ارب کا بھی حساب ہونا چاہیے نا. اب یہ 15 ارب کی بات ہوئی ہے, خدا کرے ایسا ہو
ہم نہیں سمجھتے ہیں. جب ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں, سوائے تنقید کے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, سوائے خواب دکھانے کے سوائے اور کوئی بات نہیں ہے. ہم ایسا کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, پاکستان کو روشن کر دیں گے, پاکستان کو یہاں کے پیرس بنا دیں گے, مگر آج تک انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے سوائے مہنگائی کے. شمیم آرا صاحبہ, سندھ حکومت کی جانب سے عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے گا, مجھے یہ بتائیے گا, اور خاص طور پہ کراچی کی عوام کے لیے؟ آپ نے دیکھا کہ وفاق میں سندھ کا جو بجٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے. اس کے لیے ہم بار بار ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں, لیٹر بھیج رہے ہیں کہ 330 ارب روپے جو سندھ کو دینے ہیں وہ وفاق حکومت سندھ کو نہیں دے رہی ہے, جبکہ ہم سب سے زیادہ سندھ ان کو جی ایس ٹی دیتا ہے. تو اس کے حساب سے سندھ کو تو ان کا حساب کتاب دینا چاہیے, ہر صوبوں کا اپنا حساب ہوتا ہے, مگر انہوں نے کہیں بھی اچھا, یہاں سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا شمیم آرا صاحبہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور انڈاؤمنٹ فنڈز میں جو خرد برد سامنے آئی ہے اس پہ کیا کہتی ہیں آپ؟ کیا یہ جو چیزیں سامنے آئیں تحقیقات کرائی جائے؟ آپ سوچیں کہ 8 لاکھ افراد خواتین کو ایز انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا گیا ہے. کہ یہ چھوٹی یعنی کہ چھوٹے یہ نہیں ہے فیکٹ فگر, یہ بہت بڑے ہیں, مگر یہ کلیئر کیا جائے. سوائے تقریروں کے اسمبلیوں میں آ کر 8 لاکھ بتا دینا یا نام لینا, اگر کوئی افسران ملوث ہے یا جنہوں نے کرپشن کیے تو ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح کوئی کرپشن کرے پاکستان کے اور ان کو معاف کیا جائے, بالکل ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر میں اس چیز کی وہ سخت لفظوں میں مذمت کروں گی کہ جو انہوں نے کے دل میں ایک بغض معاویہ ہے. پاکستان کی وزیر اعظم 2 مرتبہ اسلامی ملک کے پہلی وزیر اعظم خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو, جس نے ملک کے خاطر عوام کے خاطر اپنی جان دی اور جس کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے, ان کی تصویر ہٹانا یہ کون سی ان کی ترقی کی بات ہے؟ انہوں نے کیا میسج دیا ہے؟ ان کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس ملک کی وزیر اعظم میں پہلی خاتون مسلمان وزیر اعظم رہی ہیں اور انہیں ملک کے خاطر خدمت بھی کی ہے عوام کی, اور عوام کی دل کی دھڑکن رہی ہیں. پورے اسلامی ملکوں میں پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں. اگر پاکستان اگر ہمارا پہچانا جاتا ہے تو شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں وہ بھٹو پاکستان کے لیے وزیر اعظم شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایٹمی قوت بھی دی ہے, جنہوں نے 1973 کا آئین دیا ہے. اور اس وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو جو عوام کی خاطر ملک میں آئی اور جس نے عوام کی خدمت کی, اور جو ملک کی وزیر اعظم, ان کی تصویر ہٹانا کیا یہ ملک کی ترقی ہے؟ کیا یہ اچھا میسج ہے؟ ہم کیا سمجھے کہ یہ کیا اس میں ترقی ہوئی کہ آپ نے اپنا محترمہ کا ایک پروگرام تھا اور تصویر ہٹانے سے آپ نے کیا نہیں؟ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر ہونی چاہیے, فاؤنڈر آف پاکستان کی تصویر ہونی چاہیے. وزیر اعظم تو ظاہر سی بات ہے مختلف ادوار میں فاؤنڈر آف پاکستان کی نوٹوں پہ تصویر ہے نا, جو پاکستان کے نوٹ سے ہیں ان کی تصویر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی. وہ ہمارے فاؤنڈر ہے, مانتے, مگر یہ ہماری لیڈر ہے, یہ پاکستان کی لیڈر ہے, وزیر اعظم رہی ہیں, مسلم خاتون ہیں. تو کیا اعتراض ہے؟ وہ ایک انکم سپورٹ پروگرام ہے جو غریبوں کے لیے تھا, جو غریبوں خواتین کو ملتا تھا پروگرام. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شمیم آرا پون صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. اور بالکل یعنی شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نہ صرف سیاست میں بلکہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ نیم ہے, بہت جانا پہچانا نام. اور یہ جو تصویر ہٹائی گئی ہے جس پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ فاؤنڈر آف پاکستان یا جو بانی ہے پاکستان ان کی تصویر ہونی چاہیے تھی. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اسکولز کے حوالے سے, کیونکہ سیکٹری ایجوکیشن کی جانب سے, صوبائی سیکٹری ایجوکیشن کی جانب سے اسکولوں کو 1 جولائی کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی حوالے سے آج پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا اسکول کے طلبہ کے ہمراہ جو ہے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج دیکھنے میں آیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ تعلیمی سیشن کو 1 اپریل سے شروع کیا جائے تاکہ بچوں کو وقت مل سکے
یعنی جو ان کا نصاب ہوتا ہے اس کی تیاری کا. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے جناب شرف الزمان صاحب. السلام علیکم شرف الزمان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. وعلیکم السلام سر, یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ سیشن اگست سے شروع کیا جائے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی مارچ سے شروع کیا جائے, کبھی کہتے ہیں اپریل سے شروع کیا جائے. سر کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دیکھیں, تعلیم پہ تجربات تو بار بار ہونا نہیں چاہیے, اور اگر تجربات ہو تو طلبہ کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, فیوچر کے لیے ہونا چاہیے. ایکچولی میٹر یہ ہوا کہ پچھلے سال جب ہم تعلیمی سیشن کو اینڈ کر رہے تھے, جنوری کا مہینہ تھا, مارچ میں اس کو ختم کرنا تھا, فیبروری میں ریویژن پہ جانا تھا, تو اس وقت جو سابق منسٹر آف ایجوکیشن تھے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو سیشن آپ کا چل رہا ہے اس کو مارچ میں اینڈ کرنے کے بجائے اپریل کے آخر میں نتائج دے کر اسکول کو بند کر دیا جائے اور مئی اور جون کی چھٹی دے دی جائے. اس طریقے سے جو تعلیمی سال کا آغاز ہوگا, پہلا دن ہوگا, وہ 1 جولائی کو ہوگا. اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا تھا کہ اس کا بہت دور تک نقصان جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جانے کے بعد مسلسل 6 مہینے تک تو ہمارے پاس کوئی منسٹر آف ایجوکیشن ہی نہیں تھا, بڑی مجبوری تھی. لیکن اس دوران ہم نے سیکریٹری ایجوکیشن سے بارہا ملاقات کرنے کی کوشش کی. آخرکار ہماری ان سے ملاقات ہو گئی, ان کو ہم نے ہر چیز کے بارے میں بتایا, انہوں نے تفصیل میں سنا, لیکن نتائج کچھ بھی نہیں آیا. ایکچولی میٹر یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم 31 مارچ کو رزلٹ دیتے ہیں اور پرانے شیڈول کے مطابق جب چھٹیاں جون جولائی کی ہوتی ہے تو اس میں مارچ کے بعد اپریل اور مئی 2 مہینے کا بچوں کو کلاس. سر آپ تو مئی جون کی چھٹیاں کہہ رہے ہیں نا, آپ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 جولائی سے یہی تو میں کھول دیے جائیں. یہی آبجیکشن ہے کہ پہلے کے مطابق ہمیں ملتا تھا ٹائم سیشن ختم کرنے کے بعد, جو سیشن اسٹارٹ ہوتا تھا وہ 1 اپریل سے, تو اپریل اور مئی یہ 2 مہینے ہمیں ملتے تھے. 2 مہینے بچوں کی بہترین کلاس ہوتی تھی, پڑھائی ہوتی تھی. 2 مہینے کے بعد ہم ان کو ہوم ورک دیتے تھے تاکہ اگلا جو 2 مہینہ جون جولائی کی چھٹیاں, اس میں بھی وہ چھٹیوں میں بھی تعلیم سے جڑے رہیں. اس طریقے سے وہ 4 مہینے ہم حساب میں لے آتے تھے. لیکن اب جو کہا گیا کہ آپ تعلیمی سیشن کو اپریل میں نتائج دے کر کے اینڈ کریں اور اس کے بعد 1 جولائی کو کھولیں, تو اس طریقے سے ایک تو اپریل کا مہینہ ایکسس گیا. پہلی پچھلے سال 12 مہینے کے سیشن کے بجائے انہوں نے 14 مہینے کا سیشن کر دیا تھا. 2 مہینہ اس میں ضائع ہوئے بچوں کو. اب اصل جو صورتحال ہے, ہمیں اعتراض نہ تو سیشن کا میٹر ہے نہ ہی جون جولائی کی چھٹیوں کا میٹر ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے فیصلے سے ہر سال 10 لاکھ طالب علم کو نقصان ہوگا, اور وہ 10 لاکھ طالب علم کون ہیں؟ وہ سندھ کے 8 تعلیمی بورڈ کے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علم ہوں گے. اس کا کیسے نقصان ہوگا؟ جب آپ 1 جولائی سے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو صرف صوبہ سندھ میں سیشن جو بنتا ہے وہ 8 مہینے کا, اس میں 20 دن کی بہت ضروری چھٹیاں ہیں, اس کو اگر ہم کاٹتے ہیں تو 7 مہینہ 10 دن. اوپر سے یہ حکم ہے کہ آئندہ سال سے 9ویں جماعت میں 7 کتابوں کا امتحان لیا جائے گا, 7 کتابوں کی تیاری ہوگی. اس طریقے سے 7 مہینہ 10 دن میں 7 کتابوں کی تیاری ناممکن ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. اب وہ جو پہلے سال 9ویں جماعت میں 5 لاکھ بچے اپیئر ہو رہے ہیں, وہ اپنا پرسنٹیج گرائیں گے, اور جب 9th میں گرے گا تو 10th میں آٹومیٹکلی پرسنٹیج نہیں اٹھ پائے گا. ابھی آپ کا اس سال تعلیمی سیشن کب ختم ہو رہا ہے؟ اس سال تعلیمی سیشن ختم کرنے کا حکم ہے لاسٹ ڈے آف اپریل. لاسٹ ڈے آف اپریل. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ لاسٹ ڈے آف مارچ کو ہی ختم کریں؟ جی ہاں, لاسٹ ڈے آف مارچ. کیا آپ کے جو طالب علم ہیں وہ اس بات کے متحمل ہیں؟ جی ہاں, جی ہاں. آج امتحان دے کے اور وہ جی ہاں, آج کے جو پروٹیسٹ ہے اس کی خاص بات یہ تھی کہ آج طالب علم, والدین, سرپرست, اساتذہ سب شامل تھے, اور ایک ہی وقت میں ٹھیک 11 بجے جب کراچی پریس کلب پہ احتجاج شروع ہوا, پورے سندھ کے جہاں جہاں پریس کلب ہے وہاں وہاں احتجاج ہوا, اور وہاں احتجاج ہوا. سول سوسائٹی نے بھرپور اس میں حصہ لیا, اس لیے کہ 10 لاکھ طالب علم ہمارے وہ پیچھے رہ جائیں گے. صوبہ وہ پاکستان کے جو بقیہ 3 صوبے ہیں ان کے بچوں سے سندھ صوبے کے بچے تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے. شرف الزمان صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بچوں کو اس احتجاج میں شریک کرانا صحیح نہیں لگتا, اس لیے کہ آپ اسکول کے طالب علموں کو ان کے اسکول سے لے کے کراچی پریس کلب تک آنا
خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو جائے یا ان بچوں کے ذہن میں اس چھوٹی عمر سے احتجاج اور یہ تمام چیزیں ڈالنا، کیا یہ بات درست ہے سر؟ ایجوکیشنسٹ ایک مطلب استاد ہونے کے ناطے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، نقصان طالب علم کا ہے، پریشان والدین ہیں، اس لیے کہ والدین 1% کے پیچھے بچوں پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسکولوں کو ایڈوانس میں فیس نہیں ملے گی، چونکہ جب نہیں اس میں فیس کا کوئی میٹر نہیں ہے، نو میٹر اباؤٹ دس، اس میں فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سر یہ جو مئی جون کی فیسیں ہیں یہ کب لی جائیں گی؟ جی مئی جون کی فیسیں جو اس کرنٹ سیشن مئی جون میں، وہ مئی جون میں کیسے لی جائیں گی جب اسکول بند ہوں گے؟ یہ تو اب ہماری حکومت جانے، تو سر یہی تو نہیں ہے، اسکول والے بھی جانیں گے نا۔ ہماری حکومت جانے، اگر یکم اپریل سے اسکول کھل جاتے ہیں تو آپ مئی کے آخری دن جون جولائی کی فیسیں لے لیں گے؟ نہیں، جون جولائی کی فیس جون جولائی کے آخر میں لی جائے گی۔ اچھا، جو حکم نامہ ہے یعنی بچے جو ہے اسکول بند ہونے کے ہائی کورٹ کا ہے، نہیں یعنی بچے اسکول بند ہونے کے باوجود اسکول آ کے فیس جمع کرائیں گے؟ بچے نہیں آتے، کچھ والدین آتے ہیں، بڑے اسکولوں میں فیس جمع ہو جاتی ہے، جہاں واچر جاری کیا جاتا، مور دین 60% اسکول جو ہے وہاں فیس نہیں ملتی۔ جب آپ کا سیشن جو ہے وہ اپریل کی آخری تاریخ کو ختم ہو رہا ہے پریزنٹ سسٹم کے لحاظ سے، اور چھٹی ہو جائے گی، اور چھٹی ہو جائے گی، اور پھر نیا سیشن شروع ہونا ہے یکم جولائی سے، تو آپ کیا یکم جولائی کو مئی اور جون کی فیس بھی لیں گے؟ وہ بعد میں جمع ہوتی ہے۔ وہ کب جمع ہوگی سر؟ وہ جمع ہوگی آپ کے یکم جولائی کو، وہ جولائی کو، اگست کو، سپٹمبر کو پیرنٹس اپنے سہولت کے مطابق جمع کریں گے۔ اور سن لیجئے یہ چھٹیوں کی فیس جو ہے یہ مطلب کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی جمع کرانی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی باؤنڈنگ نہیں، اس لیے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہاں ناظرین ہم جاننا چاہیں گے جو کیمبرج اسکولز ہیں، جو انگلش اسکولز ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، یا وہ آیا یہ جو حکم نامہ آیا ہے کیا وہ اس پہ کوئی رد عمل رکھتے ہیں؟ نہیں، اسی والے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں دی آرکڈ اسکول کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میڈم منیزہ نوشین صاحب۔ السلام علیکم میڈم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ جی میڈم، آپ کیا کہتی ہیں یہ جو تعلیمی سال ہے، جو اس سال جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا تعلیمی سال یکم جولائی سے شروع ہونا ہے، جبکہ کیمبرج اسکولوں کو شاید یہ ریلیکسیشن حاصل ہے کہ وہ یکم اگست سے اپنا تعلیمی سال شروع کریں گے، کیا کہتی ہیں آپ؟ جی اصل میں کیمبرج اسکولز میں تو جو ایگزامز ہیں وہی جون میں ختم ہو رہے ہیں، او لیولز کے بھی اور اے لیولز کے بھی جون کے مڈ میں، بلکہ 3rd ویک آف جون میں ایگزامز ختم ہوں گے۔ تو یہ سیشن تو ہمیشہ اگست میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے کیمبرج اسکولز کا، اور اگست میں ہی سٹارٹ ہوگا، اور مئی کے اینڈ میں تو ایگزامز ہو رہے ہیں باقی سارے اسکولز میں بھی، جو او لیولز کے نہیں ہیں، بورڈز کے نہیں ہیں، اسکول کے جو انٹرنل ایگزامز ہیں وہ بھی مئی میں ہوتے ہیں اور مئی میں ہی ہوں گے۔ تو جون کے 1st ویک میں جا کے ان کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا، اور اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی، تو یہ اسکولز اگست میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں گے۔ اچھا، ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یکم جولائی سے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا یکم اگست سے کھولنا، کیا یہ درست ہے یا اسکولوں کو یکم اپریل سے کھل جانا چاہیے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو یہ اس وقت یکم اپریل، یکم جولائی اور یکم اگست کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، کیونکہ یہ تو اسکول کے کیلنڈرز ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مسلسل ہر سال، ہر چند سالوں کے بعد سیشن کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسپیشلی سندھ میں، کراچی میں، اور ہم پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ بن کے سامنے آتے ہیں جو کہ یہی نہیں ڈیسائیڈ کرتے کبھی کہ ہمارا سال شروع کب ہوگا اور ہمارا سال ختم کب ہوگا۔ یعنی ہمیں یہی نہیں معلوم کہ کسی ایک پرٹیکولر کلاس کے اندر بچوں کے کیا اٹینمنٹ ٹارگٹس ہیں، کیا اٹینمنٹ لیولز ہیں، ان کے لرننگ آورز کتنے ہونے چاہیے، ان کے لرننگ ویکس کتنے ہونے چاہیے۔ ہم اس بحث میں پڑھ ہی کیسے سکتے ہیں جب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ پورے آورز ان کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، پورے ویکس ان کے لرننگ ویکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں اچیو کرنے کے لیے اپنے اٹینمنٹ ٹارگٹس۔ تو ہم اس بحث میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے ہم وہ کاؤنٹ تو کریں کہ جو کریکولم ہم نے بنایا ہے وہ اٹین ہو رہا ہے اس ٹائم میں یا نہیں ہو رہا۔ اچھا میڈم، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں بحیثیت ایجوکیشنسٹ کہ بچوں کو 2 مہینہ پڑھانے کے بعد 2 مہینے کی چھٹیوں کا ہوم ورک ملنا چاہیے، چھٹیوں میں بھی ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے، پھر اسکول آنا چاہیے، یا پھر امتحانات سے فارغ ہو کے کم از کم 2 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے؟ گرمیوں کے موسم میں تمام طالب علموں کو گھر پہ یا چھٹیوں میں کہیں باہر جانا چاہیں تو جائیں، اس کے بعد فریش ہو کے یکم جولائی سے وہ تعلیمی سال کا آغاز کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟
देखिए पूरी दुनिया में हमेशा सेशन खत्म होने के बाद ही छुट्टियां होती हैं, और जब छुट्टियां खत्म होती हैं जब ही नया सेशन स्टार्ट होता है। तो यकीनन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे काबिल लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो बैठे हुए हैं वो भी तो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने भी तो रिसर्चेस की है, तो वो क्यों नहीं होमवर्क देते बच्चों को? बच्चे कहाँ होमवर्क करते हैं? आपको याद होगा जब हम आप भी स्कूल में जाते थे और हमें होमवर्क मिलते थे तो स्कूल खुलने से 2 दिन पहले हम अपनी कॉपी से कर रहे होते थे, जो हमें इंग्लिश की 1 पेज हैंड राइटिंग और उर्दू की 1 पेज हैंड राइटिंग मिलती थी। पूरा घर मिलके बच्चों को होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता था, मुझे याद है बिल्कुल। बल्कि इस चक्कर में बच्चे तो पहले 4-5 दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, छुट्टियां इसलिए करते थे कि पहले वो जो एक 2-2 कॉपियां भरनी होती थी डेली, 1 पेज राइटिंग की और गिनती की, वो तमाम पूरी हो जाए तब बच्चे जो होनहार बच्चे होते थे वो लेट स्कूल जाया करते थे। जी हाँ बिल्कुल। तो वो होमवर्क तो हमने अपने बचपन में भी नहीं किए, तो आज क्या बच्चे कर रहे होंगे? तो और बाकी तो सारी दुनिया में जो छुट्टियां होती हैं वो सेशन एंड करने के बाद ही होती हैं। हाँ, एक समर स्कूल का रिवाज हमारे यहाँ कायम हो गया है, जिससे बच्चों को एंगेज करने की कोशिश की जाती है, और वो भी इसलिए की जाती है कि अब शायद पेरेंट्स उनको खुद एंगेज नहीं कर पाते, बट ये वो टाइम होता है जो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ को देना चाहिए, फैमिलीज को एक दूसरे को देना चाहिए, और उनको रिफ्रेश होकर सेशन स्टार्ट करना चाहिए। पूरी दुनिया में तो आप देख ही रहे होंगे जहां जहां पॉपुलर स्कूलिंग सिस्टम है वहां तो छुट्टियों की तादाद बढ़ाई जा रही है ताकि बच्चे अपने आप को फ्रेश कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। मैडम मुनीदा नौशीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दी ऑर्किड स्कूल, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। सर, गर्मियों की छुट्टियों का जो शेड्यूल चेंज किया गया है, कहा जा रहा है कि उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियां जून जुलाई में जो दी जाती थी, तो ये गर्मियों के मौसम से ज्यादा बारिश का मौसम होता है, खासतौर पे जुलाई और अगस्त का महीना, और जो ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, जो अब इस साल का रिवाज या इससे पिछले सालों का जो हम रिवाज देख रहे हैं, वो मई और जून जो है वो शदीद गर्मी के महीने माने जाते हैं। उसके बाद फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है, इसलिए गर्मियां कम हो जाती हैं। आप क्या कहते हैं, क्या मई में आप समझते हैं कि ये जो तब्दीली की गई थी, जी जी, ये रमजान की वजह से की गई थी 2 साल पहले जी, कि रमजान के महीना जो है वो जो है छुट्टियों में ले लिया जाए, और 1 महीने की छुट्टी उधर दी गई, 2 महीने की छुट्टियां दी गई थी। आप सर्दियों की, आप जो अभी इस वक्त जो शिद्दत है, अभी भी सर्दी महसूस की जाती है रात के वक्त में, जबकि फरवरी के हम मिड में पहुंचने वाले हैं। आप ये देखें कि जब फरवरी में सर्दी आप महसूस कर रहे हैं तो यकीनन जुलाई में सख्त गर्मी पड़ेगी। हमारे यहाँ मौसमी एतबार से गर्मियों की छुट्टियां जून जुलाई में ही होनी चाहिए, और सर्दियों की छुट्टियां कंडीशनली जब जनवरी में सर्दी छुट्टी हो तो जनवरी में। आप देखें इस बार भी क्या हुआ है, दिसंबर में जब सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई, विंटर वेकेशन खत्म हो गया, तो जनवरी से सर्दी शुरू हुई। इसी तरीके से जो हमारे पास अप्रैल और मई है, ये महीना फिर भी बेहतर होता है बनिस्बत जून जुलाई के। जून जुलाई में सख्त गर्मी होती है। अच्छा, पूरी दुनिया से हम अपने आप को इसलिए नहीं मिला सकते हैं कि वहां लाइट मौजूद होती है। जब ये तालीमी साल का ये फैसला किया जा रहा था तो उस वक्त आपसे राय नहीं ली गई, या आपके जो दीगर? देखिए जी, बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टीयरिंग कमेटी एट दैट टाइम आई वाज, मैं वहां मौजूद था, मेरे सामने ये फैसला हो रहा था और मैंने ही ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन फिर भी ये फैसला साबिक मिनिस्टर साहब के सामने मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि सर, हर साल 10 लाख तालिब इल्म सिंध के बोर्ड के 8 तालीमी बोर्ड के हर साल इसके नुकसान सहते रहेंगे, मुसलसल सहते रहेंगे, इसलिए कि हर साल 7 महीना मिलेगा। लेकिन देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरा पाकिस्तान मौजूद है ना, पूरे पाकिस्तान में बच्चों को 11 महीना मिल रहा है, हमें क्यों 8 महीना मिलेगा? सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर स्कूल्स जो है ना वो फीस की वजह से ये तमाम एहतजाज कर रहे हैं। तो मसला ही नहीं है। आज से पहले कभी प्राइवेट स्कूल्स ने सेशन के चेंज होने पे एहतजाज किया नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, फीसों का मसला आया, उस वक्त से प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जब स्कूल मैं आपको याद दिला दूं, 2003 में जब सेशन और कंपोजिट एग्जाम मुसल्लत कर दिया गया था, उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के मार्फत से ही मुसलसल एहतजाज करके, टेबल टॉक करके, हर चीज को सामने रख करके उनको कायल किया। 3 महीने के बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया। ये पहले भी हो चुका है। वक्त की कमी है, हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। बस ये मैं चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सर, वो तो आपने एहतजाज में बता दिया प्रोग्राम, और 31 मार्च आप चाहते ही यही हैं ताकि फिर वो जाहिर सी बात है 2 महीने मिल जाएं
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آرام سے بچوں کی پڑھائی اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں فیس کا کوئی میٹر نہیں. شرف صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.